अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की पॉडकास्ट सीरीज़ वॉइस ऑफ चेंज में आपके मेज़बान आफाक मोकर का सलाम। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि वतन अजीज़ पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, जिसमें एक बुनियादी मसला जो है वो ओवर पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई आबादी है। और अगर इस मसले के हल की तरफ बात की जाए, इसको इनकाउंटर की तरफ करने की तरफ बात की जाए, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी अदारे जो इसको हल करने के लिए कोशिश हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। और अगर आप हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये भी जानते हैं कि इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं पॉपुलेशन मैनेजमेंट के ऊपर और फैमिली प्लानिंग के ऊपर, कि वो किस तरह अपने डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरह वो PWD या इस तरह के दूसरे अदारों के साथ कोलैबोरेट करते हुए एक इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और सोसाइटी में ये जो हमें मसला दरपेश है इसको इनकाउंटर करने में और पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे काम करने में हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज का जो पॉडकास्ट है, इसका जो एपिसोड है वो हमारा लिंक करता है NGO सेक्टर से, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है काज़मी साहब ने। काज़मी साहब को देखा जाए तो अभी कंसल्टेंसी का काम मेजर कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। अगर उनकी एक्सपीरियंस की बात की जाए चीदा नकात में, तो उन्होंने ग्रीन स्टार के साथ हेड ऑफ IPC काम किया है। इसके अलावा उन्होंने FPAP रहनुमा FPAP के साथ रीजनल डायरेक्टर भी रहे हैं और अभी वो इंडिपेंडेंट जो है फैमिली हेल्थ प्लानिंग में और उसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचिंग के जो शोबे हैं उससे भी मुंसलिक हैं। तो बात करते हैं सबसे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अवेलेबल फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सर, अगर देखा जाए आपके एक्सपीरियंस को देखा जाए तो आपका कंसल्टेंसी में और इस चीज़ को लेके जो NGO सेक्टर में एक मेजर काम है इस चीज़ को लेके फैमिली प्लानिंग के ऊपर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। अगर आपसे सर नॉर्मली इस चीज़ की हम जनरल डिस्कशन स्टार्ट करें कि आपके अकॉर्डिंग क्या आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं या चैलेंजेस हैं इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए, जो फैमिली प्लानिंग है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो इन्वायरमेंटल सेक्टर अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए। Thank you very much for inviting me for this podcast. Really important issue जिसके ऊपर हम आज बात करने के लिए बैठ गए हैं यहाँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई डिपार्टमेंट को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इस किस्म के उन्होंने ये भी इमर्जिंग ट्रेंड है कि इसको इंगेज करना, मीडिया को जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको फैमिली प्लानिंग के अंदर मुतारफ़ कराना, ये क्रेडिट जाता है आपके डिपार्टमेंट को। जो स्नैरियो है पाकिस्तान का, इससे पहले मैं दुनिया के स्नैरियो के ऊपर बात करता हूँ। इट्स वर्ल्ड ऑफ 18 बिलियन पीपल्स, या तकरीबन 8 अरब के करीब लोग हैं और इसके अंदर से 50% यकीनन ख़वातीन हैं। तो फैमिली प्लानिंग की बात करें तो आपका फोकस एकदम से हो जाता है कि वो जो है फैमिली प्लानिंग जो है वो ख़वातीन का काम है। और अनफॉर्चुनेटली इस 8 अरब की आबादी में जो 4 अरब के करीब ख़वातीन हैं, उसमें से 47.7% वो हैं जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक्सेस नहीं, दे कांट एक्सरसाइज देयर राइट, उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाके फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज लें। तो ये मैं समझता हूँ ये ग्लोबली फिगर है, ये ग्लोबल फिगर है। दैट्स कम टू पाकिस्तान। 24 करोड़ की आबादी, आधी औरतें, और ये सिनेरियो आप फेस कर रहे हैं। और ग्रोथ रेट भी आप कह रहे थे कि बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है पाकिस्तान की। जो ग्रोथ रेट है इस वक्त दैट इज़ 1.93%। इसका मतलब ये है कि आप एडअप कर रहे हैं हर साल तकरीबन 47 लाख के करीब लोग एडअप हो रहे हैं आपकी पॉपुलेशन के लिए। अच्छा, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन देखें, 2 जुड़वा शहर है हमारे, उसकी आबादी 42 लाख है। इट मीन्स कि आप हर साल एडअप कर रहे हैं तकरीबन 47 लाख लोग। इनके लिए आपको फूड सिक्योरिटी आपको चाहिए, इनके लिए शेल्टर चाहिए, इनके लिए हॉस्पिटल चाहिए, इनके लिए आपको स्कूल चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन फैमिली प्लानिंग अगर आपने इससे बचना है। अभी जो कह रहे हैं कि जनाब 2 करोड़ 60 लाख बच्चा होगा स्कूल है, वो क्यों है? फैसिलिटीज़ नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो मौजूदा आपका जो निज़ाम है वो फेल हो गया उस बच्चे को स्कूल में लाने के लिए। फूड सिक्योरिटी के मसाइल, सेहत के मसाइल हैं, उसकी माँ को पता ही नहीं। इवन पंजाब हम कहते हैं कि कंपैरेटिवली तमाम सूबों से यहाँ पर सिचुएशन बेहतर है। यहाँ पे भी 17 to 18% अनमेट नीड है कि औरतें चाहती है कि कोई ना कोई फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज़ करें, बट दे कांट because they are not independently taking the decision. डिसीजन मेकर नहीं है वो। उसमें मल्टीपल इश्यूज हैं कि वो क्यों नहीं डिसीजन ले सकते, ठीक है, उसमें हम आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग ये है कि अगर जिस तरह आप फैमिली प्लानिंग एक नंबर 40 लाख का आपने स्पेसिफिक फिगर दिया वो ऐड अगर हो रहा है,
تو آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اس کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے اور فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی کہ وہی جو بیسک بات کہ اس مسئلے کی وجہ سے اور بہت سارے بنیادی مسائل چل رہے ہیں. سر اگر اسی وہ پرسپیکٹو میں رہتے ہوئے ہم بات کریں تو اگر وہ جس طرح فیملی پلاننگ کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے اچھا یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یا کہا جاتا ہے کہ اچھا انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہ اس پہ کام کر رہی ہیں یا لوکل این جی اوز کام کر رہی ہیں, دیٹس آل. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ایک اسپیسیفک سیکٹر سے اس کو لنک کر دیتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ کہ این جی اوز اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ کے ادارے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرح کام کر رہی ہیں, یہ سب کس طرح ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ سب اپنی اپنی ڈومینس میں کام کریں, یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اس ایشو کو زیادہ افیکٹولی ایڈریس کیا جا سکے؟ اچھا سوال ہے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو کہ فیملی پلاننگ کا جو پروگرام ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی گورنمنٹ سے شروع نہیں کرا. اوکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فیملی پلاننگ اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ اتنی پرانی ہے جتنا انسان, مطلب قدیم تہذیب ہے, آپ کو ایجپٹ کی تہذیب ملتی ہے, اور وہاں جو ایجپشن پیرامڈز ہیں وہاں پہ جو چیزیں جو ملی ہیں اس کے اندر آیا کہ لوگ اس وقت بھی کنٹرسیپشنس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ یوز کیا کرتے تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور جو اس کے اندر وہ زیادہ مختلف جڑی بوٹیوں سے گم بناتے تھے اس کو یوز کرتے تھے, ہنی شہد کو یوز کرتے تھے, یہ کیا بولتے ہیں اس کو ایلیگیٹر کا ڈنگ اس کو یوز کرتے تھے. تو یہ چیزیں اور پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی چلی گئی. جو ماڈرن جو زمانہ آتا ہے, آپ جو بات کر لیں کہ مالتھس کی تھیوری ہے پاپولیشن کے اوپر, اور جو نیو مالتھیسین تھے یا اس کے جو اس کی لیگ کے جو لوگ تھے ان میں ایک جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ماری اسٹوکس کا. ٹھیک ہے. یہ ایک نرس تھی اور اس نے دنیا کا پہلا جو فیملی پلاننگ کا کلینک ہے وہ ماری اسٹوکس نے 1921 میں لنڈن میں بنایا. ٹھیک ہے. کہ یہ وہاں پہ طریقے بتایا کرتے تھے کہ یہ فیملی پلاننگ کے طریقے ہیں, آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. ماڈرن تو اس وقت کنٹرسیپٹیو ایجاد نہیں ہوئے. دنیا کے اندر پہلی اگر کسی اسٹیٹ نے اس کو ایز اے پروگرام اڈاپٹ کیا وہ انڈیا کی مسیور اسٹیٹ تھی. 1950 کے اندر انہوں نے فیملی پلاننگ کو ایز اے پروگرام بفور پارٹیشن 1930. اچھا پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر یہ پروگرام شروع ہوتا ہے 1953 کے اندر. 53 کے اندر ایک خاتون ہیں سب لوگ جانتے ہیں جسٹس ساسرا جاوید اقبال کو. ان کی مدر نے پاکستان میں بیسکلی انیشیٹو لیا تھا, بیگم سعیدہ وحید نے. ان کی ایک میڈ تھی جو کہ 17 سال کی عمر میں وہ 5ویں 6 بچے کی ڈلیوری میں فوت ہو گئی. وہ بڑی پریشان ہوئی تو وہ لوگوں سے پوچھا, ڈاکٹر سے پوچھا, ان کی دوست تھی کہ کیسے فوت ہو گئی. مطلب ملٹیپل پریگننسیز اور ایکسیسو بلیڈنگ ایج میں. تو انہوں نے پوچھا میں ان کو کیسے بچا سکتی ہوں, ہمارا نیا ملک بنا ہے پاکستان, اس لیے ہم نے اتنی جدوجہد کی. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ عورتیں 2 سے 3 سال کی اسپیسنگ کر لیں تو آپ اس میں خاطر ختم لا سکتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے گراج میں پہلا فیملی پلاننگ کا کلینک لاہور میں بنا 1953 کے اندر. 1953 اس گراج کے اندر انہوں نے کلینک کھولا اور وہ گھروں گھروں میں خود جاتی تھی ایڈوکیسی کرنے کے لیے کہ لوگ عورتیں آئیں وہاں پہ, اور وہ ان کی دوست ڈاکٹر تھی وہ آ کے بیٹھتی تھی اس کے لیے. یہ پاکستان میں. اور پھر اس کے بعد لندن کے اندر ممبئی کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے 53 میں کلینک بنایا. 54 میں ہی جاتی ہے وہاں, تو یہ 8-10 قریب کے کنٹریز ہیں وہاں کی کچھ عورتیں تھیں. انڈیا سے مسز بوڈیا اس کو لیڈ کر رہی. ٹھیک ہے. یہ 7 عورتیں تھیں, انہوں نے پھر بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ ہم یہ پروگرام اپنے اپنے کنٹری میں شروع کرتے ہیں, فیملی پلاننگ کو ایز اے پروگرام. ٹھیک ہے. اور ہمیں پیسے کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے. وہاں پہ ڈاکٹر پاتھ فائنڈر تھے, پاتھ فائنڈر کے نام سے بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے $10,000 دیے. ٹھیک ہے. آپ اپنے ملک میں شروع کریں گے. 3 کلینک بنے 1954 کے اندر پاکستان میں, کراچی میں, ڈھاکہ میں اور لاہور میں. ٹھیک ہے. یہ پھر پروگرام ایسے شروع ہوا اور اسی طریقے سے کام کرتے رہے. یہ سب والنٹیئر تھے, والنٹیئر بیسس. یہ تمام والنٹیئر تھے. اس کے اندر 7-8 لوگ تھے. تو 64 یا 65 میں پریزیڈنٹ ایوب کو انہوں نے انوائٹ کیا. پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار ہوا اس میں, تو ان کو بتایا کہ ہم نے اس قسم کا پاکستان کے اندر ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے. تو ان کو پروگرام بڑا پسند آیا. تو ان زمانے میں ڈیولپمنٹ پلانز ہوتے تھے, 5 سالہ منصوبے بڑے. انہوں نے اس کے لیے پہلی دفعہ فنڈز ایلوکیٹ کیے اور پاپولیشن بورڈ بنایا کہ ہمیں پاکستان میں اس کام کی ضرورت ہے. تو پریزیڈنٹ ایوب واز دا فرسٹ مطلب پاکستان کے اندر ہیڈ آف اسٹیٹ کہ جس نے فنڈز ایلوکیٹ کی اور اس کا پروگرام شروع کیا. پاپولیشن پروگرام بھی چلتا رہا, اور یہ جو موجودہ شکل ہے آپ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی, یہ بیسیکلی وہی اس کی یوں سمجھے کہ ٹرانزیشن ہے اس کی, اور ایوالو ہوتے رہے پروگرام.
اچھی چیز یہ کہ فیملی پلاننگ سوشل پاکستان جس کو لیڈ کر رہی تھی بیگم سیدہ وحید، انہوں نے پھر ہینڈ اوور کی یہ آرگنائزیشن بیگم عطیہ عنایت اللہ کو، انہوں نے اس کو رن کیا، منسٹر بھی نہیں. اور بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھ لیں، بے نظیر کے جتنے بھی باقی گورنمنٹس آئیں، تو یہ پروگرام جو ہے بہت سارے چیلنجز فیس کرنے کے باوجود یہ چلتا رہا، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو اون کیا اور اس جتنی ریکوائرمنٹ اتنے فنڈس تو ایلوکیٹ نہیں کیے، لیکن پروگرام چلتا رہا. پھر آپ یہ فیملی ویلفیئر سینٹرز دیکھ لیں آپ، پھر اس کے اندر پری میرٹل کاؤنسلنگ، بہت مختلف پروگرام انہوں نے شروع کیے. اور جو موجودہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان کا جو CPR ہے وہ کوئی 34.2% ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تو یہ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو ایک بڑی امیزنگ ہسٹری ہے، لیکن ابھی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کر لیا. تو ابھی میں گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو سے آپ سے پوچھوں گا کہ جس طرح ابھی ہمیں ایک ماڈرن فارم نظر آتی ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اور اگر اس ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو یہ اب کس طرح جو ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ NGO سیکٹر کے ساتھ، یا NGO سیکٹر ان کے مطلب پاس ہے ابھی کام بھی کر رہا ہے ڈفرینٹ مطلب NGOs کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہوئے کہ افیکٹولی کام کر سکتا ہے، یا ان کو وہ ان کے ساتھ ان کے کچھ ایسے اسٹریٹجیز بنا سکتا ہے، کچھ ایسے ماڈل ڈیولپ کر سکتا ہے کہ ان کا بھی جو ویژن ہے اور جو ان کا وہ اگر ویژن ہے تو وہ ایک فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ تھی، اس کو میک شیور کیا جا سکے. اچھا، اس میں بہت اچھی چیز یہ رہی، اگر تو آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر دیکھیں تو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر فورم بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ ٹیکنیکل کمیٹی، اس کے اندر جو لوکل NGOs ہیں وہ ہوتی ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے وہ بیٹھ کے ہر مہینے کا پلان ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک تو یہ میٹنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو DC چیئرمین کا چیئر کر رہا تھا میٹنگ، اسٹریٹجیز ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ فورم. دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ایک اچھا اسٹیپ لیا تھا پاپولیشن انوویشن فنڈ کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، اور یہ NGOs جو آلریڈی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں فیملی پلاننگ میں کام کر رہی ہے تو ان کو انہوں نے فنانس کرنا شروع کیا، فنڈنگ کرنی شروع کی چھوٹے چھوٹے انوویٹو پروجیکٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، فیملی پلاننگ میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں کون سی انوویشنز لائیں، اور ان کے بڑے زبردست پروجیکٹس ہیں. آپ دیکھیں، مجھے کچھ پروجیکٹس دیکھتے کہ اتفاق ہوا، ریئلی میں سمجھتا ہوں امیزنگ. یہ ڈپارٹمنٹ خود جو ہے ڈپارٹمنٹ کی کمپنی ہے، اور یہ ان کو فنڈ کرتے ہیں، اور ان کے آپ ریزلٹس دیکھیں، ان کی آپ فیلڈ کے اندر جا کے دیکھیں، امیزنگ ورک. تیسرا جو کام کیا اس میں UNFPA کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے ایک ویب پورٹل جو ہے اسٹیبلش کیا. میری لاسٹ اسائنمنٹ تھی کہ ویب پورٹل کے اوپر جتنی بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے جو پاپولیشن ویلفیئر سے کنٹرسیپٹیوز لیتی ہیں، وہ اپنی پرفارمنس اس کے اوپر ڈالتی ہیں، اور انڈر CCA ریکمنڈیشن اس کے اندر کچھ انڈیکیٹرز ڈالے ہوئے ہیں. تو تمام آرگنائزیشن اپنی اپنی پرفارمنس اس میں ڈالتی ہیں، جتنے دونوں ڈپارٹمنٹس پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی اور IRMNCH بھی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی، یہ بھی اپنی پرفارمنس اس کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ڈیفینیٹلی INGO ہے، اس کو کریڈٹ ہوتا ہے. دوسرا کیپیسٹی بلڈنگ سے کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہے ہوتے ہیں. کنٹرسیپٹیو کی پروکیورمنٹ ایک بڑا چیلنج ہے، اس کے اندر بھی ہیلپ فل اور سپورٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیگریشن ہے ان کے پروگرامس کی. پھر انہوں نے کنٹری انگیجمنٹ ورکنگ گروپ کے نام سے گروپ بنایا تھا، جس میں تمام DGs سیکرٹریز اس کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے، اور کوارٹرلی وہ میٹنگز ہوتی ہیں ڈفرینٹ پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر، اور ڈسکس کرتے ہیں اسٹریٹجیز، اور جو لیسن لرنڈ ہیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے پروونسز کے اندر ایریا کی جو فائنڈنگس ہیں. یس، اس کے اوپر بات. اچھا، اس کے ساتھ سر ایک جو اگر آپ اکیڈیمیا سے بھی لنک کیا دیکھا جائے، آپ نے ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کیا کہ UNFPA کی آپ نے کہا، اس میں تو آپ نے ٹیکنیکل کنسلٹنٹ کا رول بھی پلے کیا ہوا ہے. ان سب آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے، اور ابھی اگر دیکھا جائے کسی بھی سوسائٹی کے اندر وہ سوچا جاتا ہے کہ اگر آپ نے چینج لے کے آنا ہے، یہ تو کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں کی جو یوتھ ہوتی ہے وہ ایک بہت اسپیسیفک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بھی کچھ کیمپینس کے اندر انہوں نے یوتھ کو آن بورڈ لیا اور یوتھ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. آپ کے اکارڈنگ یوتھ کو کس طرح اس میٹر کے لیے انگیج کیا جا سکتا ہے، یا یوتھ کو اس چیز کو پرائیورٹائز کیا جا سکتا ہے؟ کیا ویز اپنائے جا سکتے ہیں کہ ہم جو اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. 64% آف جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا آپ کا یوتھ ہے، جو کہ بلو 29 ایئرز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انفارچونیٹلی اب ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے وہ نکل گیا. ٹھیک ہے، اس کو کیسے انگیج کرنا ہے ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں، کیونکہ منسلک ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، تو جیسے کوئی نیا سیشن جب آتا ہے تو میں بچوں سے ایک ایکسرسائز کرواتا ہوں. تمام بچے جو نئی کلاس ہے اپنا اپنا نام بتائیں. ٹھیک ہے، اور ایک پرابلم ٹری بناتے ہیں پاکستان کا، کہ ہر بچہ آئے گا اپنا نام بتائے گا، کوئی ایک پرابلم پاکستان کا، اس کے جو ڈفرینٹ نیڈز ہیں اس کو لکھیں.
40 کی کلاس ہے, 50 کی کلاس ہے, بچے آتے ہیں, لڑکیاں لڑکے وہ اپنا نام بتاتے ہیں, کوئی ایک پرابلم بیسک ایکٹیویٹی. یس. اور انٹرسٹنگلی اگر ان 40-50 بچوں میں سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی لکھ دے کہ پاکستان کا پرابلم گروئنگ پاپولیشن ہے, تو میں کہتا ہوں اس کو سب سے نیچے لکھ دو دس از روٹ کاز آف آل دیز پرابلمس. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی مزے کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں, جب یہ 7 سیمسٹر میں جاتے ہیں بچے, تو میرے پاس سبجیکٹ ہے پروجیکٹ سائیکل مینجمنٹ, تو انہیں پرابلم جو انہوں نے 2 سال پہلے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 4th سیمسٹر کے اندر ٹری کی فارم میں, کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا تھا, آئے پروجیکٹس بناتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے. یوتھ کو کیسے انگیج کریں, ایمرجنگ ہے بہت, سائنس بہت, ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے. سب سے اہم ہے اس وقت ای ہیلتھ. ٹھیک ہے, سافٹ ویئرز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب بچہ جو ہے اس کے پاس موبائل کے اندر ہر انفارمیشن موجود ہے, وہ وہاں سے ایکسیس کر سکتا ہے. آپ یوتھ کے گروپ بنا سکتے ہیں, یوتھ فرینڈلی اسپیسز اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز کے اندر کلبس بنا سکتے ہیں, یوتھ چیمپئنز بنا سکتے ہیں کہ دے ول اسٹارٹ ٹاکنگ آن ہیلتھ. ٹھیک ہے, دے کین اسٹارٹ ڈسکشن آن ایجوکیشن, اور اس کے بعد آپ گھما کے فیملی پلاننگ پہ لے جائیں کہ دس از دا پرابلم آف پاکستان. تمام جتنے بھی پرابلم ہیں اس کی روٹ کاز یہی ہے, وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. اور کچھ ڈپارٹمنٹس نے پی پی آئی ایف کا بھی گرین اسٹار کے ساتھ مل کے یوتھ کو انگیج کرنے کا کچھ یونیورسٹیز کا کیا, امیزنگ پروجیکٹ. ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل لیول کے اوپر, ان کو اسکیل اپ کریں. آپ دیکھیں امیزنگ ریزلٹس آئیں گے. یو کین انگیج یوتھ تو تیار ہے انگیج ہونے کے لیے. ان کو آپ کسی نہ کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کر لیں, اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ تو جیسا تو ہے ہی کچھ نہیں. پھر آپ کو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کمیونٹیز کے اندر جا کے ضرورت ہے کام کرنے کی. اور بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کے کچھ ایسے آپ ٹولس بہت سارے اویلیبل ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کے پاس بہت بڑا ٹول ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. مطلب یو جسٹ اسٹارٹ تھنکنگ, یو جسٹ اسٹارٹ ورکنگ, تو ایونیوز تو بہت سارے ہیں. سر آپ نے یہ اس میں کچھ 2-3 کا وہ بڑی امپارٹنٹ پوائنٹ مینشن کی, سافٹ ویئر کی بات کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی. اگر ہم یوتھ کی بات ہی کر رہے ہیں جو کہ کل کا فیوچر ہے, تو اگر میں آپ سے پوچھوں جو بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ڈفرینٹ ادارے کیمپینس کر رہے ہیں, انہیں ٹیکنیکلی یا کچھ اور پرسپیکٹیو سے کس طرح ایڈوانس ہونے کی ضرورت ہے. کہ ابھی تو وہ ایک لیول پہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں, سیمینار کروایا, یہ کروایا. اب جس طرح بھی وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس طرح آ گیا کہ اب وہ اپنی ڈیجیٹل کیمپینس کو رن کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی اپڈیٹ کریں, اور یہ فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو اس کے ذریعے بھی میک شیور کریں. دیکھیے کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور آپ کو ایسے میسیجز آپ کرافٹ کرتے ہیں کہ پنچ لائنز ہوتی ہیں. سپوز میں بات کرتا ہوں کہ جناب پاکستان کے اندر اتنی پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر ہر سال جو ہے زچگی کی پیچیدگی کی وجہ سے ہر 1 لاکھ میں سے 154 عورتیں فوت ہو جاتی ہیں. پاکستان میں جو ہے آئی ایم آر کی بات کر لیں, 55 بچے 1000 میں سے فوت ہو جاتے ہیں. 5 لائنز ہیں. آپ اس کو 51% تک کام کر سکتے ہیں, صرف ایک انٹرونشن ہے, فیملی پلاننگ. 3 سال کی اسپیسنگ اگر یہ عورتیں کر لیں تو آپ جو ہے یہ اس سے بہتر کیا انٹرونشن ہو سکتی ہے. اور دیکھیں یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ انیمک ہیں. 53% عورتیں جو ہیں, جو لاسٹ نیوٹریشن سروے ہے وہ کہتا ہے 53% پاکستان کی عورتیں انیمک ہیں. ایک انیمک ماں کیسا بیبی ڈلیور کرے گی؟ 41% بچے آپ کے اسٹنٹی کے ساتھ ہیں, یعنی کہ قد میں چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, 18% آپ کے ویسٹی کے ساتھ ہیں, ان کا وزن ہی پورا نہیں ہے. پہلے 1000 دن میں برین کی ڈیولپمنٹ پوری ہوتی ہے. 80% برین جو ہے ان دنوں میں بنتا ہے. اس کی ماں نے غذا پوری نہیں لی. ٹھیک ہے, انٹرونشن صرف ایک ہے, فیملی پلاننگ کر لیں تو آپ ان سارے انڈیکیٹرز کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. سب کے سب افیکٹ ہوں گے اس سے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سر کاظمی صاحب جو کہ انڈیپینڈنٹ کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں ریگارڈنگ فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ. ان کے اکارڈنگ جو اگر دیکھا جائے جو پاپولیشن ہے, گروئنگ پاپولیشن ہے اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا پر کا ایک روٹ کاز ہے جس سے اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. ان کے اکارڈنگ اس سے جب اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں تو ضرورت ہے اس وقت کی, جیسے وہ پیچھے سے ہوتا آ رہا ہے, کہ ہمیں اس کو انکاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے یا ہمیں اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دیر از اونلی ون سولوشن, دیٹ از فیملی پلاننگ. ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح وہ انہوں نے بتایا کہ آپ ٹریڈیشنل سے لے کے آپ ڈیجیٹل تک کیمپینس کو رن کریں, ڈفرینٹ پروگرام کو لے کے ہیں جن میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, ڈفرینٹ این جی اوز کر رہی ہے. اب آپ سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ وہ سروسز لیں. اگر وہ گورنمنٹ کا ادارہ یا دوسرے ادارے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں
तो अब पाकिस्तानी अवाम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन सर्विसेज को ले, मेक श्योर करे, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करे, हमारे अदारों को कंट्रीब्यूट करे और अल्टीमेटली एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मिलेंगे आपसे इसी तरह के एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, क्योंकि हम सब चाहते हैं मुतवाज़न ज़िंदगी, खुशहाल पाकिस्तान।